हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग कपड़े सिलाई का काम करते हैं या कोई भी चीज़ तैयार करने का, चाहे वो लोहे की चीज़ें हों और कपड़े से ताल्लुक़ रखती हों, वो तैयार करते हुए इस आयत करीमा को अगर पढ़ें तो अल्लाह ताला उनके काम को चमका देगा और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रहेगी और हाथ में अल्लाह ताला इतनी तासीर पैदा फरमाएगा कि लोग उनके काम की वजह से उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अब ख़ास तौर पे जो लोग कोई हुनर सीखना चाहते हैं, अब वो हुनर जो है सीखते हुए उनका दिमाग काम नहीं करता, सही उनको समझ नहीं आती। हुनर सीखते हुए अगर इस आयत करीमा को पढ़ा जाए तरतीब के साथ तो अल्लाह ताला वो हुनर उसको अज़बर करा देगा। गाड़ियों का काम सीख रहा है एक बंदा, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है, प्लम्बर का काम सीख रहा है। अब याद रखिए ये काम नबियों ने किए हैं और अल्लाह ने ज़मीन पर ये वही के ज़रिए उतारे हैं। कोई बंदा भी ऐसा नहीं कि उसका काम नबियों ने ना किया हो, लेकिन वो अपने आप को खुद कमतर समझता है। लोग कहते हैं जी ये काम हम क्यों करें, हमें तो सीट मिले, एसी लगा हो, टेलीफोन LED सामने, टेलीफोन पास, हम कॉल पे कहें इतने लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दो, वो एकदम अकाउंट में आ जाए। ऐसे तो नहीं होता। उससे ज़्यादा पैसे जो है आज पसीना बहाने वाला कमा सकता है और कमाता है अगर आर महसूस ना करे। हमारे यहाँ लोग जो है आर महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे पंजाबी तबका जो है वो आर ज़्यादा महसूस करता है और पठान तबका इसमें आर महसूस नहीं करता। आप पठान को देखें, वो गन्ने की रेहड़ी लगा लेगा लेकिन कारोबार करेगा। और हमारा पंजाबी जो अक्सर है वो अपने कमीज़ को बल नहीं पड़ने देगा कि नहीं मेरे कपड़े जो है, और जेब में 1 रुपया नहीं, भूखा भीख मांग लेगा लोगों से लेकिन कारोबार नहीं करेगा। ये अल्लाह ने ये जो आयत नाजिल की है ना, ये मैं आज आपको बड़े मुनफरिद अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आम तौर पे नेट पे आपको नहीं मिलेंगी, ना कोई कुरान की तफसीर में बताएगा। ये आयत करीमा हुनर सीखने वाला सीखते हुए पढ़े या कोई हुनर वाला काम कर रहा है उस दौरान पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उस काम को बिल्कुल सेट करा देंगे और उसकी पार्टी, उसका कस्टमर उससे खुश हो जाएगा। अब ये जब खुश होगा तो काम आगे चलेगा, काम आगे बढ़ेगा। अब मैंने देखिए एक दर्जी को, मैंने बहुत दर्जियों से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो कोई इधर से उधर, कोई उधर से इधर अजीब कर देते हैं। बड़े बड़े टॉप के दर्जी भी एक बार सही सीते हैं, 2 बार बाद में ख़राबी करते हैं। तो एक दर्जी को मैंने कपड़े सिलवाए, वो दूर है यहाँ से, तो मैंने उसको जो है बड़ा बेहतरीन पाया। मैंने उसको जाकर 8 सूट दिए और मैं उसके पास खुद गया। मैंने कहा नाप, तो उसने कहा मैं लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद आऊँगा क्योंकि तुम्हारा काम नबी करते थे, ये दर्जी का काम। वो कहता है नबी करते थे? वो मुझे हैरान होकर कहता है कोई नबी दर्जी था? मैंने कहा था। कहता है ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने कहा कुरान पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। कहता नहीं, कभी किसी आलिम ने भी नहीं बताया। मैंने कहा उलमा को खुद अक्सर नहीं पता होता इन बातों का। कहने लगा जी हजरत कौन सा दर्जी था नबी? मैंने कहा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो दर्जी का काम करते थे और फिर वो खरादी का काम भी करते थे। खरादी का काम, खरादी है, देखे ना। अब आप हैरान होंगे कि दर्जी का काम और खरादिये का काम। मैंने कहा अगला सुनो, वो मुंशी का काम भी करते थे, वो लिखने का, ये जो स्टाम्प लिखते हैं ना बैठ के, ये जो अदालत के बाहर, कचहरियों के बाहर और बाहर बैठे होते हैं, ये लिखने वाला, ये काम नबी इदरीस करते थे। अल्लाह ने सबसे पहले कलम उनके लिए उतारा, लिखत का काम उन्होंने किया। इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले कपड़े किसी ने नहीं पहने थे। सारे क्या करते थे कि ये जो खालें आप उतारते हैं ना, जो लेने के लिए फिरते हैं लोग कुर्बानी की, ये खालों को लपेट लेते थे अपनी बॉडी के साथ पर्दा करने के लिए, बस वो शर्मगाहों को छुपाते थे। तो सबसे पहले लिबास अगर किसी ने पहना है तो वो इदरीस अलैहिस्सलाम है।
اور ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے درزی کا کام اللہ نے ان کو دے کے اتارا. آپ نے اتر کر جو ہے درزی کا کام کیا. آپ نے لباس کو، کپڑے کو بنایا، بنانے کا بھی بتایا. یہ جو فیکٹریاں ہیں کپڑے کی، یہ کہیں جی یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ ادریس علیہ السلام نے. اور سینے کا کام بھی پہلے انہوں نے کیا. اس لیے جو ہے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے درزی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. سب سے پہلے لکھنے کا کام کاتب کا ادریس علیہ السلام نے کیا. سب سے پہلے لوہے کا کام، لوہے سے اسلحہ بنانا، اسلحہ، یہ اسلحہ، پہلا اسلحہ بنایا حضرت ادریس علیہ السلام نے. اور قابیل جو قبیلہ تھا، قابیل جس نے قتل کیا تھا، وہ قبیلہ چلا رہا تھا، وہ لڑائی کو کرنے والا تھا. چونکہ باپ کی جو خون کا اثر بچوں میں جاتا ہے، اس لیے آپ جتنے اچھے ہوں گے اولاد آپ کی، نسل آپ کی اتنی اچھی ہوگی. آپ جتنے برے ہوں گے نسل بری ہوگی. باپ آدم ہے، دادا آدم ہے، لیکن باپ قابیل تھا نا غلط، تو اس کے بچے آگے سارے لڑاکے بنے. پھر ان سے جہاد پہلا کیا ادریس علیہ السلام نے اسلحہ بنا کر. اور لوہے کا کام، خرادی یہی کام کرتے ہیں. اب دیکھیے خراد کا کام بھی کیا، اسلحہ بنانے کا کام بھی کیا. تو ان نبیوں نے وحی کے ذریعے اللہ نے ان کو دیا. درزی کا کام سب سے پہلے نبوت کو دیا گیا وحی کے ذریعے. آج درزی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نبی کا کام کر رہے ہیں، ڈنڈی نہ ماریں کپڑا سینے میں. لوگوں کو کتنے ڈنڈیاں مارتے ہیں، بے دریغ ایسے کپڑا ضائع کر دیتے ہیں اور سیتے ہی صحیح نہیں ہیں، پیسے پورے لے لیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں میری بات کہ ہمیشہ یہ نبوت والے کام ہوتے تھے، نبی کرتے تھے ہر کام. میں نے ایک حجام کو کہا، نائی تھا، میری گھر آیا تو میری کر رہا تھا کٹنگ، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی، کہنے لگا جی یہ کام تو ہمیں لوگ برا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے میں نائی ہوں. میں نے کہا شرم کیوں آتی ہے؟ تم کون سا کوئی چوری کر کے کھا رہے ہو، یا تم کون سا جو ہے بھیک مانگ رہے ہو، یا بینک لوٹ رہے ہو، یا قبضہ مافیا ہو؟ تم قبضے والوں کو شرم آنی چاہیے. کہتا جی یہ چھوٹا کام ہے. چھوٹا نہیں ہے، یہ صحابہ نے کیا ہے کام. کہتا صحابہ نے یہ کام کیا؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائی کون تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں اہل سنت کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ نبی کا جو نائی تھا اس کے جوتے کو بھی پوری دنیا کے کتب غوث نہیں پہنچ سکتے؟ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. وہ نائی کتنی شان والا ہوگا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حجامت کرتا تھا، آپ کے بالوں کو سیٹ کرتا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کو سیٹ کرتا تھا. بلکہ آپ کے داڑھی مبارک کو جب اس نے سیٹ کیا، یہاں سے نیچے یوں بالش سے مٹھ پکڑ کر نیچے کاٹ دیتے تھے آپ علیہ السلام. آپ امام کعبہ کی داڑھی دیکھیں اتنی ہے، یہ لمبی داڑھی، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ تو بڑھتی رہتی ہے. امام کعبہ کی دیکھیں ایک مٹھ بھائی اتنی داڑھی. اصل حدیث عبداللہ ابن عمر یوں کرتے تھے، صحیح حدیث ہے. تو اب تو آپ علیہ السلام کے بال وہ صحابہ میں تقسیم کرتے تھے، اور آج تک وہی موئے مبارک چلے آ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے میرے پاس موجود ہے وہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا نام تھا ابو لبابہ منذر. ابو لبابہ انصاری صحابی ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے نائی تھے، حجام تھے، کٹنگ کرتے تھے. اب کوئی بندہ کہ نائی کو آپ بتائیں کہ ہمارے نبی کا نائی تھا اور حجام تھا تو وہ ایک دم جو ہے حیران ہو جائے گا. میں نے کہا آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا نبی کا غلام تو بنے، صحابہ کے غلام تو بنے، صحابہ کی غلامی کریں، آپ جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے. ہاں حرام کٹنگ نہ کریں، جو انگریزی کٹنگ ہے، لوگوں کی داڑیاں نہ مونڈیں، وہ گناہ ہے نائی کے لیے. اب آپ دیکھیے اللہ نے ادریس علیہ السلام کو کب اتارا، ان کی شان یہاں بیان کی. نوح علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے ادریس علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں ادریس علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، کتنا لمبا عرصہ ہے. اور ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کریے اس کتاب میں، پڑھیے ادریس علیہ السلام کو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا. سچا کیسے تھا کہ ادریس علیہ السلام کی عادت تھی، ایک عادت بڑی اچھی تھی. یہ درزیوں کے لیے ہے، جو درزی کا کام کرنے والے ہیں، کٹنگ کرنے والے ہیں، یا کپڑے کا کاروبار کوئی بھی کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کینچی چلاتا ہے یا سوئی دھاگا. سوئی دھاگا اور کینچی تو مثال بن گئی ہے نا. ہمیں بننا چاہیے سوئی دھاگے والا، جوڑنا چاہیے امت کو. کٹنگ والا نہ بننا چاہیے کہ امت میں دراڑیں پیدا کریں، کاٹیں امت کو. اور یہ کام اللہ کا فضل ہے ہم یہاں کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہ لے کے اٹھے ہوئے ہیں کہ امت کو جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے.
آپ کی عادت تھی، آپ درزی کا کام کرتے تھے ادریس علیہ السلام، تو یوں سوئی ڈالتے تھے، یوں کٹے جو سیتے تھے سینے میں، آپ ایک بار سوئی کو یوں سیتے دھاگے کو، تو ایک بار سینے پہ کہتے سبحان اللہ، ہر بار کہتے سبحان اللہ۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھ رہے ہیں، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یاد رکھیں، ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اب یہ فرق سمجھے، میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تسبیح پکڑ کے، ایک بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اے سی لگا کر، ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک گاڑی میں اے سی لگا کے پڑھ رہا ہے، ایک بندہ درزی کا کام کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، دھاگے کو سوئی کو چلاتے ہوئے سبحان اللہ، ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، مزدور ہے لیکن وہ بیلچا چلاتے ہوئے سبحان اللہ، ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بھی کام اور کر رہا ہے، چاہے وہ گاڑیاں ٹھیک کر رہا ہے، چاہے وہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، چاہے پلمبر کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ فرق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنی زبان سے نہیں، یہ قرآن پاک اور حدیث سے بتا رہا ہوں کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اتنا بڑا مفسر جس کو عرب اپنا امام مانتے ہیں، یہ پاکستان انڈیا والے خالی نہیں، پوری دنیا کے عرب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگرد، کہ آپ ہر سیتے ہوئے سوئی چلاتے ہوئے ہر راؤنڈ میں چکر میں کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ اتر آیا، وہ فرشتہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا ادریس علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے سارے بنی آدم اس وقت دنیا میں جتنے ہیں ان ساروں سے بھی زیادہ نیکیاں آپ کی ہیں اللہ کے پاس، سارے آدم کی اولاد۔ اب یہ آگے کنفرم نہیں ہے اولین آخرین آدم کی اولاد یا اس زمانے کے، خیر جو بھی ہو بات، لیکن اس زمانے کی بھی بڑی بات ہے کہ پوری بنی آدم جتنے دنیا میں ہیں ان سب سے نیکیاں زیادہ اس وقت تک اللہ کے پاس آپ کی ہیں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ آپ اپنا رزق کماتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولتے، آپ روزی کی جگہ پہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہنے سے وہ درجہ زیادہ ہے جو کاروبار رزق کی جگہ پہ پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر شیطان زیادہ گمراہی کرتا ہے۔ تو اب اس کا ویلیو دیکھیں کہ ویلیو کتنی ہے۔ یہ جملہ کسی نبی کے لیے فرشتے نے آ کے نہیں کہا آپ کی اس وقت نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، تو آپ نے کہا اے فرشتے تو میرا کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ جو کہ وہی آپ پہ اترتی تھی، فرشتہ آپ کے پاس باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا حکم کریں۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی حیاتی ملے، زندگی ملے، لیکن یہاں میں رہوں گا دنیا میں تو موت آ جائے گی، تو اس لیے مجھے تو یہاں سے کہیں اوپر لے جا تاکہ میں رہوں، لمبی عمر پاؤں اور نیکیاں کماتا رہوں اور سبحان اللہ کہتا رہوں، جو آپ نہیں کہتے درس کے دوران، بیان کے دوران۔ آپ کو اچھی بات سن کے کیا کہنا چاہیے؟ جو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، کہیں آپ کی نیکیاں نہ بڑھ جائیں۔ اور فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، آپ ایسا کریں میرے یہاں پہ بیٹھیے۔ پر پہ بٹھا لیا اس نے ادریس علیہ السلام۔ یہ کعب اخبار جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے عالم مسلمان ہوئے تھے، وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ ابن عباس یہ روایت کر رہے ہیں اور کعب اخبار راوی ہیں اس کے، اور ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، لیکن الگ بات ہے کہ ابن کثیر نے آگے کہا یہ اسرائیلی روایت ہے۔ کہا ان کو بٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھے آسمان پہ لے گیا۔ چوتھے آسمان پہ ملک الموت سامنے نظر آ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ یہ تو ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جو ہے اب میں تو اس سے بچ کے نیچے سے اوپر آیا ہوں، اور اب تو بالکل ہی ٹاکرا ہو گیا سامنے، تو اب تو ذرا دیکھ، مجھے بتا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ تو اتنے میں ملک الموت نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ یہ کس کو لے کر آئے ہو اپنے پروں پہ؟ علم غیب تو فرشتہ بھی نہیں رکھتا نا، اللہ جہاں اس کو بھیجتا ہے۔ تو اس نے فرشتے نے کہا کہ یہ ادریس نبی ہیں۔ ملک الموت کہنے کا مجھے ابھی اللہ نے آرڈر دیا تھا کہ ادریس پیغمبر کی روح چوتھے آسمان پہ جا کے قبض کر۔ میں چوتھے آسمان پہ آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ادریس پیغمبر تو زمین پہ ہیں، چوتھا آسمان سے کیا تعلق ان کا؟ لیکن تمہیں سامنے دیکھ کر میں نے سوال کیا
اللہ نے کیسے نظام چلایا کہ پیغمبر زمین سے چوتھے آسمان پہ چلا گیا اور فرشتے کو پوچھ رہے بتاؤ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو فرشتے نے یوں دیکھ کر کہا کہ بس ایک لمحہ ایک لمحہ بس۔ ادھر فرشتے نے یوں مڑ کے دیکھا، ادھر روح آپ کی قبض ہو گئی۔ اس کو اس آیت میں آگے کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مقام پہ اٹھا لیا، بلند مقام پہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اچھا یہاں عجیب ایک بدبودار قسم کا ہمارا بیان کرنے والا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یا علیہ بلند کو کہتے ہیں، اس نے کہا یہ مولا علی ہے، اس نے مولا علی کا ترجمہ کر دیا۔ اللہ کے بندے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بھی تم علی ترجمہ کرو گے، پھر اللہ کا نام علی ہے اور بلند کو علی کہتے ہیں۔ ہر جگہ ہم علی المرتضیٰ کو شان والا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں تحریف تو نہ کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ادریس علیہ السلام کی وہاں روح قبض ہو گئی، وہاں فوت ہوئے، اس لیے جو ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، یہ روایت ابن کثیر نے بھی بیان کی، قرطبی نے بھی بیان کی، اور یہ بڑے بڑے محدثین دیگر نے بھی بیان کی، لیکن بعض نے کہا کہ یہاں بلند مقام سے مراد ہے کہ آسمانوں پہ گئے لیکن ڈیتھ ہو چکی ہے، زندہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، صرف نبی عیسیٰ زندہ ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میرا کام بالکل سیٹ ہو جائے، میں ابھی درزی ہے کام کا، لیکن درزیوں کے لیے تیر بہدف ہے، چونکہ پیغمبر ادریس کیا تھے؟ درزی بھی تھے، اور ساتھ خرادی بھی تھے، اسلحہ بھی بناتے تھے اور کپڑا بھی بناتے تھے، اور لکھتے بھی تھے، لکھنے کا کام بھی کرتے تھے، ٹیچنگ، جو ٹیچر ہے نا ٹیچنگ بھی کرتے تھے لوگ، ٹیچنگ کے لیے جو ہے کورس کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے بی ایڈ کرتے ہیں، دیگر اور اس کے بعد کی لیتے ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یا درزی، اس کو کام نہیں آتا سیکھ رہا ہے، یا کوئی اور ہنر سیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے تو اس میں خرابی نہ آ جائے، سیکھنے میں جو کمزوری نہ رہے، اور اگر کام کر رہا ہے تو وہ بہترین ہو جائے، تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 56 اور 7 سورہ مریم کی 56-57 ملا کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کو پڑھے روزانہ 40 بار اور 21 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سہولت پیدا کر دے گا۔ کوئی ہنر سیکھ رہا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ باہر ملک جانا چاہتے ہیں، لینگویج کورس کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ لڑکے لڑکیاں آئے بار بار رابطے میں، اور جی ہم یو کے جا رہے ہیں، ہم اسٹڈی ویزے پہ، ہمارا بس انٹرویو میں وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسپوکن، وہ ہمارا، اور ریٹرن بھی لیتے ہیں، وہ ریٹرن میں ہمارے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس میں بس ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اتنا کورس کے اس کے ہم نے کلاسیں ٹیوشن لیا، یہ کیا وہ، میں نے کہا جی آپ یہ پڑھیں وظیفہ، الحمدللہ ان میں سے اکثر ابھی پاس ہو گئے۔ حالانکہ ہماری یہاں پہ اچھی ان کی تعلیم تھی، اچھی یہاں پہ انہوں نے ڈگری لی ہوئی تھی، لیکن وہ ان کی انگلش جو ہے ریٹن اور اسپوکن کے لیے انہیں بڑی مضبوط مہارت حاصل کرنی تھی، اور وہ جہاں ان کو سکھایا جا رہا تھا وہ اس میں پاس ہو جاتے تھے، لیکن وہاں جا کے فیل ہو جاتے تھے۔ تو یہ کوئی بھی ایسے ہنر کر رہا ہے تو وہ یہ 21 دن تک اس کو 40 بار روز پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اسے کامیاب کر دے گا۔ اور جو بندہ جیسے کام کر رہا ہے وہ کام کرنے سے پہلے ایک بار خالی ان 2 آیتوں کو پڑھ لے، اس کے بعد کام شروع کرے، اللہ اس کام کو تکمیل تک سہولت کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ پہنچا دیں گے، کمی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ آیات جو ہے یہ ہنر والوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی ہنر دنیا کا آپ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اس 2 آیتوں کو پکا پڑھیں، اللہ آپ کو بھی مکاناً علیہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس میں اتنا ترقی دے گا کہ آپ دنیا میں ترقی کر لیں گے، اور آپ کو مال و دولت کی بھی اور شہرت کی بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔